बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस्लामियात जमात नहम का पहला सबक कुरान मजीद तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। इसका हम छोटा सवाल, मुख्तसर सवाल मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। आज मैं इसका अगला तो मुफस्सल सवाल कराऊँगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपका ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। सवाल आता है आपका, सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में, तफसीली सवाल में, कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं। इसके दो तरह से सवाल बन सकते हैं कि कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, या सवाल हो सकता है आपका कुरान की जमा व तदवीन के कितने अदवार हैं। ये इस सवाल के दो तरह से सवाल बन सकते हैं। कुरान हकीम की हिफाजत के बारे में आप क्या जानते हैं, या कुरान करीम की हिफाजत कैसे की गई, या कुरान करीम की जमा और तदवीन के कितने अदवार हैं, यानी उनको कितने अदवार में जमा किया गया और तदवीन का मतलब एडिटिंग की गई, किस तरह तरतीब से उसको लिखा गया। ठीक है, ये इस तरह के सवाल हो सकते हैं। सवाल है, ये सवाल आपका 8 नंबर का आता है पूरा का पूरा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ का बन सकता है और लॉन्ग पूरा का पूरा आएगा। याद रखिएगा, बाज़ का शॉर्ट भी उसी में से आ जाता है और लॉन्ग भी उसी में से आ जाता है, तो उसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट आंसर है, मुख्तसर है, उसको मुख्तसर लिख दें और जो तफसीली है उसको तफसीली लिख दें। शुरू करते हैं। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है जो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाया। अल्लाह का इरशाद है, बेशक हमने यह ज़िक्र कुरान मजीद नाजिल किया और हम हिफाजत करने वाले हैं। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ सकता है, कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, या कुरान में क्या इरशाद है। तो ये इरशाद आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आगे है नंबर 1, कुरान मजीद की हिफाजत के जो अदवार हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। कुरान की हिफाजत के अदवार 3 हैं, यानी दौर, ज़माने, 3 ज़मानों में कुरान की जो है ना वो हिफाजत की गई। एक है अहद नबवी में हिफाजत की गई, किस तरह की गई वो हम तफसील से पढ़ेंगे। एक है अहद सदीकी में, यानी हज़रत अबू बकर सदीक के ज़माने में किस तरह हिफाजत की। और नंबर तीसरा दौर है, ज़माना है अहद उस्मानी में हिफाजत कुरान किस तरह की गई। शुरू करते हैं अहद नबवी में हिफाजत कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में कुरान की हिफाजत के 3 तरीके हैं। नंबर 1, किताबत, यानी लिखना। कुरान मजीद इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा और इसको लिखा भी जाता रहा। अब इस किताबत के अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं कि इसको किसने लिखा और लिखकर कहाँ रखा गया। ठीक है, कातबीन वही, वो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें कुरान की एक आयत भी लिखने का शर्फ हासिल हुआ, इन्हें कातबीन वही कहा जाता है या कातबे वही कहा जाता है। ठीक है, और इनकी तादाद 40 बनती है। जो कुरानी आयत या सूरत नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबे वही को बुलवा कर इसे लिखवा देते और साथ हिदायत फरमा देते कि इसे फ़लाँ सूरत या आयत से पहले या बाद में लिखा जाए। अब जब सहाबा कराम इसको लिख लेते तो फिर क्या होता कि मस्जिद नबवी में मुतय्यन मकाम, यानी ख़ास मकाम, मुकर्ररा मकाम, जगह, मस्जिद नबवी में एक मकाम मखसूस था जहाँ वो लिखी हुई आयत रख दी जाती थी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी नकल करके ले जाते, यानी कॉपी करके ले जाते। इस तरह अहद नबी में किताबत कुरान का काम किया गया। ये नहीं कि मस्जिद नबी में जो उनका असल कॉपी उसको उठा के घर ले गया वहाँ लिखा, नहीं,
وہ جو نقل ہے کاپی کو، نقل کو انگلش میں کاپی کہتے ہیں، جسے فوٹو کاپی کرنا ہوتا ہے ایسے، تو اس کو نقل کر کے لے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے دیکھ کے اپنے والے کھجور کے پتوں پر، چمڑے پر یا پتھروں پر اس وقت لکھا جاتا تھا، تو اس پہ لکھ کر وہ لے جاتے تھے۔ اگلا نمبر 2 ہے حفظ۔ اب پہلا تھا کتابت، لکھنے کا کام ان 2 طریقوں سے کیا گیا، اور اس بعد حفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات کو لکھ کر ساتھ لے جاتے تھے، وہ انہیں یاد بھی کر لیتے تھے، اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس نیک کام میں مردوں اور عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی مردوں نے بھی حفظ کیا اور عورتوں نے بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ عہد نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اکثر امہات المومنین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یا مومنون کی مائیں بھی انہیں کہتے ہیں، صحابہ اور صحابیات، یعنی صحابہ اور ان کی بیگم جو ہوں گی وہ صحابیات کہلائیں گی، اور اہل بیت میں سے کئی افراد کو، یعنی کئی لوگوں کو قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ یہ تو حفظ کر کے قرآن کی حفاظت کی گئی۔ اب ایک اور طریقہ تھا حفاظت کا، وہ تھا تلاوت۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت بھی تھی، کیونکہ 5 نمازوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنی پڑتی، ظاہرہ پھر قرآن ریوائز ہو جاتا تھا، دہرا دیا جاتا، تو تبھی اس کا مطلب اس کی حفاظت ہو جا گئی۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں تراویح کے دوران بھی پورے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، تو اس طریقے سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی، یعنی وہ دلوں میں محفوظ رہا۔ اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے کتنے طریقے ہیں، یہ یاد رکھیے گا 3، 1 2 3، یعنی کتابت کر کے، حفظ کر کے اور تلاوت کر کے قرآن کی حفاظت کی گئی۔ اب اس میں سے جو MCQs بن سکتا ہے وہ ہے کہ کاتبین وحی، شارٹ کوشچن کیا بنے گا، کاتبین وحی، کاتب وحی کسے کہتے ہیں، یا کاتبین وحی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، کاتب ایک کو کہیں گے، کاتبین زیادہ صحابہ کو کہیں گے، یہ شارٹ بن سکتا ہے۔ MCQs میں آ سکتا ہے کاتبین وحی کی تعداد کتنی ہے، 40 ہے۔ اس میں سے MCQs آ سکتا ہے کہ مسجد نبوی، قرآن کی لکھی آیتیں کہاں رکھی جاتی تھی، مسجد نبوی میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا عہد نبوی میں حفاظت قرآن جو ہے نا وہ اس طرح کی گئی۔ اس کو یہ دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ کے یاد کریں گے، مشکل الفاظ کو تھوڑا آسان کر سکتے ہیں جیسے میں بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بولے گا۔ اگلا دور ہے عہد صدیقین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے دور میں حفاظت قرآن کیسے کی گئی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں قرآن کی حفاظت و تدوین کی خدمات سر انجام دی، جن کی تفصیل یہ ہے۔ حفاظت کا مطلب ہے اس کو باقی رکھا، اور تدوین کا مطلب ایڈیٹنگ، اس کو ترتیب کیسے دیا۔ نمبر 1، جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی شہادت، ایک حافظ ہوتا ہے، اس کے قرآن حفظ زیادہ لوگوں نے حفظ کیا تو ان کو حفاظ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب ایک بندہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی، اور اس جنگ میں بے شمار صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کی تعداد 70 بتائی گئی ہے۔ ویسے تو بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن جو حافظ صحابہ تھے وہ 70 تھے۔ کتنے تھے، 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے، باقی اور بھی بہت سے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، اس کثرت کے ساتھ یعنی اتنے زیادہ حفاظ کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کے لکھے ہوئے اجزاء یعنی اس کے حصوں کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے، یعنی ایک ترتیب دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی غور و فکر کے بعد یعنی سوچنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یعنی مشورے کو مان لیا۔ اب نمبر 3 اس میں حصہ آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر یعنی ان کا ذمہ داری کیا تھی، ان کو کون سا کام سونپا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کام یعنی قرآن کی ایڈیٹنگ کا کام، کہ کون سی چیز کون سی صورت میں کس کے آگے آئے گی، یہ آیت کس کے پیچھے آئے گی، کون سی صورت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں ایڈیٹنگ، ترتیب سے لکھنے کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تدوین قرآن کا کام حضرت زید بن ثابت انصاری کے سپرد کیا، جنہوں نے قرآن کے تمام لکھے ہوئے اجزاء کو یعنی حصوں کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا۔ اچھا جی بچوں، نسخہ جو ہے نا ہم قرآن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ایک نسخے کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔
ڈاکٹر جو آپ کو ایک پرچے کے اوپر پوری دوائیوں کی لسٹ بنا کے دیتا ہے، وہ ساری پرسکرپشن انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو نسخہ کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کا علاج بھی ہے اور اس میں آپ کا طریقہ علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اس طرح قرآن بھی ہمارے لیے ایک نسخہ ہے جس میں ہمارے لیے ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا طریقہ موجود ہے، اس لیے قرآن کو بھی نسخہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، انہوں نے جمع کر کے قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا جس میں آیات اور صورتوں کی ترتیب اور نام وہی تھے، یعنی آیات اور صورتوں کی ترتیب اور ان کے نام وہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے، یعنی بتائے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو ہے نا وہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے آپ کا، ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی، ایم سی کیوز بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ بھی ہو سکتا ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف کتنے حفاظ شہید ہوئے، 70۔ جمع تدوین کا کام کس کے سپورٹ کیا حضرت ابوبکر نے، حضرت زید بن انصاری کے سپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو جائے گا عہد صدیقی میں حفاظت قرآن۔ اب اس کا تیسرا حصہ ہے عہد عثمانی میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حفاظت قرآن کیسے کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کو ایک قرت پر جمع کیا جس کی وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ قرت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کے انداز پر، ایک پڑھنے کا انداز، الفاظ، زیر زبر جو ہے نا وہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، لفظ کا تلفظ ادا کیا جائے گا، اس پر سب کو جمع کیا تو اسے وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ شارٹ کوشچن بھی آتا ہے کہ جامع القرآن کسے کہتے ہیں، یہ جامع القرآن کون ہے، حضرت عثمان کو کیا کہا جاتا ہے، کسی صورت بھی ہم سے پوچھا سکتا ہے، یا پھر اس کا شارٹ کوشچن مختصر سوال بھی بنا دیا جاتا ہے۔ اب اختلاف قرت، عربوں میں 7 قرتیں مشہور تھیں، یعنی 7 طرح سے لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اور قرآن کو کسی بھی قرت کے مطابق پڑھنا جائز تھا، کیونکہ وہ عربی جاتے تھے، وہ کسی طرح بھی اس کو پڑھ سکتے تھے، ان کی اپنی زبان تھی۔ لیکن اسلام جب عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو اس قرآن کی قرت میں کئی اختلاف پیدا ہو گئے، یعنی جھگڑے ہو گئے جن کا خاتمہ ضروری تھا، یعنی جن کو ختم کرنا ضروری تھا۔ ظاہر ہے جو باہر کے لوگ تھے ان کا لہجہ مختلف تھا، ان کو دال زال یا اور اسی طرح جو ہے نا شین ان کی ادائیگی نہیں آتی تھی، وہ اب الفاظ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر زیر زبر کا بھی بہت زیادہ فرق آ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاہدہ، یعنی انہوں نے دیکھا اور حضرت عثمان کو مشورہ دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے آذربائیجان اور آرمینیا، دیکھ لیں یہ لفظ ہے آذربائیجان اور آرمینیا، یہ ملکوں کے نام ہیں، ان کے علاقوں کے دوروں کے دوران دیکھا، یعنی وہاں پہ گئے کسی کام سے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی فرق ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے قرآن پڑھا، ہر شخص اپنے لحاظ سے لفظ جو ہے نا اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے واپس آ کر مدینہ آ کر امیر المومنین حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، یعنی بہت بڑے جھگڑے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو قریش کی قرت کے مطابق کر دے، یعنی جیسے قریش پڑھتے ہیں، کیونکہ قریش تو عربی میں ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، تو بھئی اس طرح اگر جس طرح وہ پڑھتے ہیں اسی طرح قرت بنا دی جائے، لکھ دیا جائے اس کو، اور تمام کو اس کے مطابق پڑھنے کا پابند بنا دے، یعنی سب لوگوں سے کہا جائے کہ اب آپ لوگوں نے اسی طریقے سے پڑھنا جس طرح ہم نے قرآن کے پڑھنے کا آپ کو زیر زبر یا پیش لگا کے دے دیا ہے یا اس کو بتا دیا ہے، تو امت ایک بڑے بڑے اختلاف سے بچ جائے گی، بہت بڑے جھگڑے سے بچ جائے گی۔ یا جس طرح قریش پڑھتے ہیں جس تلفظ میں، اسی طرح جو ہے نا وہ سب پابندی کی جائے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے وہی حضرت زید بن ثابت جنہوں نے یہاں پہ جمع تدوین کا کام کیا تھا، انہی کی ذمہ داری سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، یعنی ان کو لیڈر بنا دیا، سربراہ بنا دیا، اور 3-4 اور لوگ شامل کر دیے، اس لیے وہ کمیٹی کہلائی اور اس کا قیام یعنی بنایا اس کو۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں، یعنی ان کو سربراہ جسے کہتے ہیں لیڈر کو اردو میں سربراہ کہتے ہیں، سربراہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن الاس اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل کمیٹی میں بنائی، یا ان کو ملا کر ایک کمیٹی بنائی۔ ان میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام اصحاب، یعنی 1 2 3 یہ سارے قریشی تھے، 1 2 3 یہ قریشی تھے، لیکن حضرت زید قریشی نہیں تھے۔
اس طرح اس کمیٹی نے پورے قرآن کو قریشی قرت اور لہجے کے مطابق لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کی نقول یعنی اس کی کاپی تیار کر کے ایک نسخہ یعنی ایک قرآن مدینہ طیبہ میں رکھ دیا، اور باقی ایک ایک نسخہ جو ہے نا وہ تمام صوبائی دارالحکومتوں یعنی جو بھی ملک تھے یا جو بھی صوبے تھے ان کے جو دارالحکومت تھے کیپٹل سے ان میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کی یعنی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ آئندہ یا آج کے بعد قرآن کی تلاوت اور قرات اس نسخے کے مطابق کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے جو آپ کا ایم سی کیو شارٹ کوشچن بن سکتے ہیں مختصر سوالات، وہ ہے کہ جامع القرآن کون ہے، ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے ایم سی کیوز میں عربوں میں کتنی قرتیں مشہور تھیں، یہ 7۔ حذیفہ بن یمان نے کہاں کا دورہ کیا، آرمینیا یا آذربائیجان، اور آرمینیا کا دورہ کس نے کیا، حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا۔ کمیٹی میں کون کون لوگ شامل تھے قرآن کی اس کو ایک قرات پر جمع کرنے کے لیے، کتنے، 1 2 3 4 لوگ تھے جن میں سے 3 قریشی تھے اور ایک غیر قریشی تھا۔ ایک نسخہ کہاں رکھا گیا، مدینہ طیبہ میں رکھا گیا، باقی نسخے کہاں بھیجے گئے، صوبائی دارالحکومتوں میں بھیج دیے گئے۔ امید ہے آپ کو یہ لانگ کوشچن تب مفصل سوال اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ 8 نمبر کے حساب سے پورا کا پورا جو ہے نا مکمل سوال ہے، بالکل اسی طرح یاد کر کے رکھیں گے تو کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ممتحن آپ کے اس میں سے نمبر کاٹے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بار پھر دکھاتی جاتی ہوں، اس کو یاد رکھیے گا، سمجھ کے یاد کیجیے گا۔ سمجھے بغیر یاد کریں گے تو بچے پھر کیا کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان اس کی جگہ حضرت زید بن ثابت لکھ دیتے ہیں، اس کی جگہ یہ کچھ لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، یہ صرف حضرت عبداللہ نہیں لکھنا، حضرت سعید بن عاص نہیں لکھنا، کیونکہ حضرت عبداللہ بھی بہت تھے، حضرت سعید بھی بہت تھے، یہ بن یعنی ان کے باپ کا نام ساتھ لگایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سے صحابی ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کا نام یاد کرنا آپ کو بہت مشکل لگتا ہے تو آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں 3 اور لوگوں کو شامل کیا، جن میں سے وہ باقی 3 صحابہ قریشی تھے اور حضرت زید قریشی نہیں تھے، آپ اس طرح لکھ لیجئے گا، لیکن آدھے نام کبھی بھی مت لکھیے گا کیونکہ وہ پھر دوسرے صحابہ پتہ نہیں چلے گا یہ کون سے صحابہ ہیں، پہلے صحابہ کے ان کے والد کے، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے نا اپنے اس دنیا اب تو ہم ایسے نام رکھتے ہیں کہ جو دل چاہ رکھ لیا، لیکن پہلے صحابہ ایک دوسرے کو جو نیک ہوتے ایک دوسرے کا نام رکھا کرتے تھے، ایک فوت ہو گیا اس نے دوسرے کا نام رکھ لیا تو وہ ساتھ اپنے باپ کا نام لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی پہچان ان کے باپوں کے نام سے ہوتی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو، پلیز آپ کامنٹ باکس میں آپ مجھے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو اس کا اگلا مفصل سوال جو ہے نا 8 نمبر کے حساب سے کراؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔